आसमान, पैगाम नंबर 23। लूका 23 बाब 43 आयत। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मॉन्यूमेंट सेंट्रल चर्च बहुत सी मकामी और बैन अवी कलीसियाओं पर मुश्तमिल है, जो कि दुनिया के बेशतर ममालिक जैसे कि केनिया, अमरीका, कनाडा, जापान, फ्रांस, इंडिया, फिलिपाइन और होंडुरस में वाक़ हैं। रेवरेंड डॉक्टर जे रॉकली ने पूरी दुनिया के ममालिक में क्रूसेड्स किए हैं, जैसे कि युगांडा, केनिया, जापान, पाकिस्तान, फिलिपाइन, होंडुरस, इंडिया, रूस, जर्मनी, पेरू, कांगो और न्यूयॉर्क अमरीका शामिल हैं। हालिया क्रूसेड जो कि मेडिसन स्क्वायर गार्डन में हुआ, 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट के जरिए नशर किया गया। उनकी रूहानी और शिफाई इबादत को 200 से ज़ायद ममालिक में सैटेलाइट, रेडियो, टीवी और इंटरनेट के जरिए नशर किया गया है। सन 2000 में युगांडा में मुनक़दा इंजील मुक़द्दस क्रूसेड को CNN पर भी दिखाया गया और इन क्रूसेड्स की बुनियाद पर उन्हें बेदारी का आलमगीर रहनुमा करार दिया गया। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों और टीवी देखने वाले नाजरीन, ये आसमान के मुतालिक लेक्चर्स के सिलसिले का 23वां इजलास है। गुज़श्ता इजलास में मैंने आपको उनकी जिंदगी की मुख्तसर तस्वीर पेश की जो फिरदौस में है। हमने एक सवाल किया, वो ये कि फिरदौस में आबे हयात के दरिया के किनारों पर खूबसूरत बेंच लगे हुए हैं, मगर वो बेंच किस चीज के बने हुए थे? एक बार मैंने बताया था कि नए यरूशलेम में आबे हयात के दरिया के किनारों पर लगे हुए बेंच खालिस सोने और कीमती जवाहरात के बने हुए हैं। लेकिन क्या खुदा ने हम पर यह वाज़ेह किया कि फिरदौस में लगे हुए बेंच किस मादे से बने हुए हैं? इस इजलास में मैं आपको पत्थरों की अक़साम और उनके रंगों के बारे भी बताऊंगा जो आसमान की कई इमारत की तामीर में इस्तेमाल हुए हैं, और मैं ये भी बताऊंगा कि किस किस्म के अशख़ास फिरदौस को हमेशा की रहायशगाह के तौर पर हासिल करेंगे। खुदा बाप हमें आसमान के बारे ज़्यादा तफसील से क्यों बताता है? ये हमारे ईमान लाने के लिए और उम्मीद के साथ अच्छी आसमानी रहायशगाह पर कब्जा करने के लिए है। चुनाचे इस पैगाम के वसीले मैं खुदावंद के नाम में दुआ गो हूँ कि आप आसमान की उम्मीद के साथ भर जाएं और अपने दिल को नेकी और मोहब्बत से भरने के लिए बोएं, जो कि जवाहरात से भी ज्यादा खूबसूरत है। मसीह में अजीज बहनों और भाइयों, नए यरूशलेम में आबे हयात के दरिया के किनारों पर लगे हुए बेंच बुनियादी तौर पर खालिस सोने के बने हुए हैं और बहुत से जवाहरात से सजे हुए हैं। और फिरदौस में बेंच किस चीज के बने हुए हैं? वो कीमती पत्थरों से बने हुए हैं जो इस जमीन के मार्बल से मिलते जुलते हैं। हाँ, इस जमीन पर मार्बल काबिल कदर है, लेकिन फिर भी ये एक किस्म का पत्थर है और इसे नगीना नहीं कहा जाता। लेकिन आसमान में आम पत्थरों, मट्टी, सीमेंट या काठ कबाड़ जैसा माल नहीं है। सिर्फ सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल हुए हैं। इस जमीन की किसी चीज से मुवाजना करें तो फिरदौस में बेंच बनाने में इस्तेमाल होने वाला माल इस जमीन के मार्बल जैसा है। लेकिन फिरदौस में ये आम किस्म का पत्थर नहीं है, बल्कि कीमती किस्म का नगीना है। बस आप उलझन में न पड़ें, ना ही उलझन में पड़े और ना ही ये कहें कि आसमान में भी मार्बल है। ठीक है? फिरदौस में बेंच बनाने में इस्तेमाल होने वाला माल सिर्फ मार्बल ही नहीं है। नए यरूशलेम में भी सिर्फ कीमती जवाहरात से सजाए गए खालिस किस्म के सोने के बेंच ही नहीं है। मिसाल के तौर पर नए यरूशलेम में ऐसे बेंच हैं जो तराशे हुए ब्लोर से बनाए गए और कीमती पत्थरों से सजाए गए हैं। ये शफाफ बेंच जो चमकदार रोशनी निकालता है, खालिस सोने के बेंच से मुख्तलिफ किस्म की खूबसूरती छलकाता है। तो क्या फिरदौस में भी ब्लोर का बेंच है? उसी तरह जैसे जमीन पर शीशे की कई मयार हैं, फिरदौस में बेंच कीमती पत्थरों से बने हुए हैं।
لیکن شیشے کے کئی معیاروں کی طرح بلور کا معیار اس بلور جیسا نہیں جو نئے یروشلم کے بینچ بنانے میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے سوا یہ بالکل پتھر کی قسم ہے۔ اس زمین پر بھی بہت سی چیزیں ہیں جو شفاف روشنی منعکس کرتی ہیں، جیسے کہ ہیرا، بلور، مقب، زرقون، شیشہ اور برف۔ وہ روشنیاں جو ان مختلف چیزوں سے منعکس ہوتی ہیں سب مختلف ہیں اور ان کی قیمتیں بھی مختلف ہیں۔ آسمانی بادشاہی میں گھر اور دوسری سہولیات تعمیر کرنے کے لیے استعمال ہونے والی چیزیں سونے، چاندی اور جواہرات کی ہیں۔ ہر ایک رہائش گاہ میں روشنیاں، رنگ اور قیمتیں مختلف ہیں اور ورائٹی بھی مختلف ہے۔ مثال کے طور پر نئے یروشلم شہر کی دیواریں اور گھر زبرجد کے بنے ہوئے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ باہر سے گھر کے اندر نہیں دیکھ سکتے مگر اندر سے باہر دیکھ سکتے ہیں۔ زبرجد سچ مچ کا زبرجد ہے، اور جب ہم آسمان میں نچلے درجے کی رہائش گاہوں کی طرف جاتے ہیں تو گھر زبرجد کے بنے ہوئے ہیں مگر یہ کم قیمت والا ہے۔ بس زبرجد کا عمل جو آپ کے اندر سے باہر دیکھنے کے قابل بناتا اور باہر سے اندر نہیں دیکھنے دیتا، فردوس میں بھی ویسا ہی ہوگا، مگر زبرجد کی قیمت نسبتاً مختلف ہوگی۔ آسمان میں کیونکہ وہاں پتھر، مٹی یا سیمنٹ نہیں، فردوس میں بھی عمارتیں کئی قسم کے پتھروں سے بنی ہوئی ہیں، مگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حقیقت میں قیمتی معیاری جواہرات نہیں ہیں۔ قیمتی جواہرات کے معیار کے پتھر جو نئے یروشلم میں موجود ہیں وہ فردوس کے جواہرات سے رنگ اور روشنی کے انعکاس اور قیمت میں بہت مختلف ہیں۔ اگر آپ ایک نگینہ دیکھیں جو سرخ روشنی نکالتا ہے تو یہ اصلی سرخ نگ ہوگا۔ تو کیا جو نگینے وہاں سرخ روشنی دیتے ہیں وہ دوسری آسمانی رہائش گاہوں میں بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ سرخ رنگ کی روشنی دینے والا نگینہ آسمان کی تیسری، دوسری اور پہلی بادشاہی میں اور فردوس میں بھی ہے، لیکن جو جواہرات نئے یروشلم کے علاوہ دوسری جگہوں پر ہیں ان کو ہم زیورات سازی کے نگینے نہیں کہتے۔ حقیقی زیوراتی نگینے صرف نئے یروشلم میں استعمال ہوئے ہیں، اور دوسری جگہوں پر سرخ روشنی دینے والے جواہر آسمانی قیمتی پتھروں میں سے ایک ہیں۔ سونے کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں رہائشی علاقوں کی تمام سڑکیں سونے کی بنی ہوئی ہیں، لیکن نئے یروشلم میں سنہری سڑک اصلی خالص سونے کی ہے۔ بے شک فردوس میں بھی سڑک سونے کی بنی ہوئی ہے، مگر یہ سونا نئے یروشلم کے سونے سے فرق ہے۔ اس زمین پر بھی اصلیت کے مطابق روشنی اور قیمت مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح آسمان میں بھی مختلف رہائشی علاقوں کا سونا روشنی اور قیمت میں مختلف ہے۔ آسمان کے دوسرے تمام جواہرات زمرد اور یاقوت کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ اس زمین پر بھی اعلیٰ معیار کے قیمتی پتھر ہوتے ہیں۔ دوسرے درجے کے قیمتی پتھر ہیں جو قیمتی پتھروں جیسے نہیں، لیکن پھر بھی وہ قدر و قیمت رکھتے ہیں، اور بہت سے نقلی بھی ہیں۔ کیا سونا بھی 18 کرات اور 14 کرات اور 24 کرات ہے؟ بہرحال سونا بھی فرق قیمت کا ہے، اور اس سے ملتی جلتی نقلی دھاتیں بھی موجود ہیں۔ وہ حقیقت میں سونا نہیں ہوتے مگر دیکھنے میں لگتا ہے کہ سونا ہے۔ ہیروں کے متعلق کیا ہے؟ اگرچہ سائز ایک جیسے ہوتے ہیں، کچھ کروڑوں سے زیادہ قیمت کے ہوتے ہیں، مگر بعض کچھ $1000 کے ہوتے ہیں۔ ایسا بڑا فرق ہے ان چیزوں میں۔ اسی طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ حقیقت میں اصلی جواہرات نئے یروشلم میں ہے، اور دوسرے رہائشی علاقوں میں جواہرات کی قیمتیں مختلف ہیں، اور وہ روشنیوں میں بھی مختلف ہیں۔ ہر رہائشی علاقے میں جواہرات کے رنگ بھی فرق ہیں۔ اعلیٰ رہائشی علاقوں میں زیادہ اقسام کی روشنیاں ہیں، پس جو چیز نئے یروشلم میں ملتی ہے وہ فردوس میں نہیں ملتی۔ مثال کے طور پر ہم سرخ رنگ کے بارے بات کرتے ہیں۔ یہ شاید تیز سرخ رنگ کے زیادہ قریب ہے، یا مالٹا رنگ سے قریبی تعلق رکھتا ہے، یا گلابی رنگ کے گاڑھے پن کے مطابق بھی یہ گاڑھا ہو یا ہلکا ہو، یا کم گاڑھا ہو یا پھیکا، سرخ رنگ کے کئی رنگ ہو سکتے ہیں۔ یہ صرف سرخ رنگ کے متعلق ہی نہیں بلکہ پیلے رنگ، نیلے، سبز اور تمام دوسرے رنگوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب ایک رنگ ہو تو گاڑھے پن اور امتزاج کے مطابق دوسرے رنگ اس سے
अखज़ हो सकते हैं। नए यरूशलेम में तमाम रंग होते हैं और जवाहरात से दोहरी या तहरी रोशनियां भी निकलती हैं। और जब हम निचले दर्जे के रिहायशी इलाकों में जाते हैं तो बहुत अक़साम के रंग जो दूसरे रंगों से निकलते हैं कम होते हैं। सादा लफ्ज़ों में आसमान के निचले दर्जे के रिहायशी इलाकों में रंग निस्बतन सादा होते हैं। मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों में इमारतों और सहूलियात के रंग बहुत मुख्तलिफ हैं, क्योंकि रंगों की अक़साम जो इमारतों के लिए रंगों से मिली हुई हैं मुख्तलिफ हैं, तो मा हासिल भी मुख्तलिफ होता है। आसमान में सिर्फ कीमती पत्थरों के रंग ही नहीं बल्कि हर रिहायशी इलाके में तमाम फूलों के रंग भी मुख्तलिफ हैं। बस अगर एक फिरदौस का बाशिंदा नए यरूशलेम में मदु किया जाता है और घर और बाग को देखता है तो वो उससे मशहूर हो जाएगा। ये घरों के साइज और अशकाल की वजह से भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर इसलिए है कि वो ऐसे रंग देख सकता है जो फिरदौस में नहीं पाए जाते। नए यरूशलेम में जवाहरात और फूलों के रंग ज्यादातर बेशुमार हैं और वहां ऐसे रंग भी हैं जो इस जमीन पर नहीं पाए जाते। चुनाचे अगरचे हम नए यरूशलेम के खूबसूरत मंजर का एक नमूना बनाना चाहते हैं, हम हकीकत में इस जमीन पर पेश नहीं कर सकते। हमारे मेंबर्स में से भी एक खातून ने एक सवाल पूछा। उसके पास एक पालतू जानवर है और वो उससे बहुत प्यार करती है। अलबत्ता वो पूछ रही थी कि आसमान की बादशाही में वो उसके साथ रह सकेगी या नहीं। नंबर एक, हकीकत ये है कि इस जमीन के जानवर आसमान की बादशाही में नहीं जा सकते। इस जमीन का कोई जानवर आसमान पर नहीं जा सकता। ये तो हमारे लिए भी आसान नहीं है, तो फिर पालतू जानवर ये कैसे हो सकता है? जैसे वाज 3 बाब की 21वीं आयत कहती है, कौन जानता है कि इंसान की रूह ऊपर चढ़ती है और हैवान की रूह जमीन की तरफ नीचे को जाती है। जानवर की रूह नहीं होती, चुनाचे जब वो मरते हैं तो उनकी जान नीचे को जाती है और खत्म हो जाती है। बस कोई बात नहीं कि आपका ईमान कितना बड़ा है, अगर आपने जमीन पर कोई जानवर पाल रखा है तो उसे आसमान पर नहीं ले जा सकते। ताहम आसमान में पालतू जानवर मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ उनको जो नए यरूशलेम में जाते हैं। नए यरूशलेम में भी तमाम लोगों को ये चीजें नहीं मिलेंगी, बल्कि सिर्फ उनको मिलेंगी जो उन्हें रखना चाहेंगे। बस इस जमीन पर पालतू जानवर और आसमान पर पालतू जानवर में फर्क है। आसमान में भी पालतू जानवर बहुत खूबसूरत होता है। कुछ पालतू जानवरों की जिल्द के बालों का रंग सुनहरा है जो बहुत नर्म है। इसका मुवाजना जमीन के जानवर से नहीं किया जा सकता। क्या आसमान में वैसा खूबसूरत पालतू जानवर रखना बेहतर नहीं? बहरहाल जब हम पालतू जानवर कहते हैं तो लोगों के जहन में कुत्ता आता है। कुत्ता है ना? लेकिन आसमान में कुत्ते नहीं हैं। कुत्ते या कुत्तों के बच्चों के लिए कोई जगह नहीं है। तो क्या फिर जो जानवर नए यरूशलेम में दिए जाते हैं उनमें कुत्ता होता है? बाइबल मुक़द्दस में कुत्तों को कोई हिमायत हासिल नहीं है। जैसे ये 2 पतरस 2 बाब की 22वीं आयत में कहती है, उन पर यह सच्ची मिसल सादिक आती है कि कुत्ता अपने क़य की तरफ रुजू करता है और नहलाई हुई सुअरनी दलदल में लौटने की तरफ। वो उस शख्स की बात कर रहा है जो बहुत आसानी से अपने दिल को तब्दील करता है। गुज़श्ता कल उसने एक फैसला किया, मगर आज वो अपने फैसले को बदलता है। उसने तौबा की और कहा कि वो ये नहीं करेगा, मगर चंद माह बाद उसने फिर वही किया। बाइबल मुक़द्दस इस किस्म के लोगों का मुवाजना कुत्तों से करती है। ठीक है, इसलिए नए यरूशलेम में कुत्ते नहीं हैं और एक पालतू जानवर के तौर पर दिए भी नहीं जाएंगे। तो फिर लोग कुत्तों को पालतू जानवर के तौर पर रखते ही क्यों हैं? वो इसलिए कि वो अपने मालिक को पहचानते हैं। यानी कुत्ते अपने मालिक को पहचानते हैं और वो ताबेदार भी होते हैं और वो अपने मालिक को पहचानते और उसका कहना मानते हैं। लेकिन नए यरूशलेम में पालतू जानवर कुत्तों से मुख्तलिफ होंगे, बल्कि वो कुत्तों से ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे और वो जमीन के कुत्तों की निस्बत अपने मालिकों को खुश करने के ज्यादा अच्छे किरदार रखते होंगे।
آسمان میں خصوصاً نئے یروشلم میں ایسے جانور ہیں جو اس زمین پر نہیں پائے جاتے. وہ بہت محبتی، پیارے اور دیکھنے میں اس زمین کے جانوروں سے زیادہ اچھے ہیں. جو لوگ پالتو جانوروں سے پیار کرتے ہیں دلگیر نہ ہوں. آسمان میں آپ کو بہتر ملیں گے. کہیے کہ آپ کے پاس ایک سیب ہے. فرض کریں آپ کے پاس ایک سیب ہے. یہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، یہ ذائقے دار نہیں لگتا. اب کسی کے پاس ایک اور سیب ہے، لیکن یہ سیب دیکھنے میں بہت اچھا ہے اور یہ مزیدار بھی لگتا ہے. پھر وہ شخص کہتا ہے کہ وہ آپ کے سیب سے اس کا تبادلہ کرے گا. کیا آپ کہیں گے کہ آپ یہ نہیں چاہتے؟ کیا آپ کہیں گے کہ میرا سیب تمہارے سیب سے بہتر ہے؟ چونکہ اس کا سیب زیادہ اچھا ہے، آپ یقیناً یہ تبادلہ کریں گے. بس اگر آپ نئے یروشلم میں جاتے ہیں تو آپ پالتو جانور حاصل کریں گے. مگر ضرور ہے کہ آپ نئے یروشلم میں داخل ہوں. آپ ضرور ہوں، پھر آپ پالتو جانور رکھ سکتے ہیں. مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اب سے میں آپ سے اس قسم کے لوگوں پر بات کروں گا جو ابدی رہائش گاہ کے طور پر فردوس کے وارث ہوں گے. بے شک آپ جو ممبرز ہیں، آپ میں سے زیادہ تر جانتے ہیں کہ فردوس ان کے لیے ابدی رہائش گاہ ہے جو ایمان کے درجہ اول پر ہیں. لیکن ایمان کے اسی اول درجے میں بھی کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنے مرنے سے پہلے خداوند کو قبول کرتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو لمبے عرصے سے خدا پر ایمان رکھتے ہیں مگر ایمان میں ترقی نہیں ہوتی اور لمبے عرصے سے ایمان کے اسی درجے پر رکے ہوتے ہیں. بعض لوگ ایمان کے درجہ سوم سے گر کر پہلے درجے پر آ جاتے ہیں. پھر دوسرے معاملات ان لوگوں کے ہیں جو دوسرے یا تیسرے درجے پر ہیں مگر آزمائش میں پڑے اور گر کر پہلے درجے پر آ گئے. کسی نے ایک گناہ کیا جو اسے موت تک لے جائے گا، لیکن اس نے توبہ میں اپنے دل کو صاف کیا اور جب اس کی روح کو بلایا جاتا ہے تو اس کو معافی ملی ہوتی ہے. تب وہ ایمان کے پہلے درجے میں گر گیا، پس وہ فردوس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتا. کچھ لوگ موت تک لے جانے والے گناہ بھی کرتے ہیں، جیسے خدا کے خلاف کفر بکنا اور روح القدس کے خلاف کھڑے ہونا اور جسم کے کام ظاہر کرتے ہیں. وہ نجات نہیں پا سکتے مگر خدا کے خالص فضل سے وہ بس نجات تک پہنچ جاتے ہیں. اس قسم کے لوگوں کے لیے ابدی آسمانی رہائش گاہ فردوس میں ہوگی. چنانچہ اگرچہ فردوس آسمانی رہائش گاہوں میں کمتر جگہ ہے، خدا کی محبت اور فضل اس میں بھی اسی طرح مضبوط ہے جس طرح دوسرے رہائشی علاقوں میں ہے. جو لوگ فردوس میں جاتے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کا بہت زیادہ عرصہ بطور بے ایمان گزارا ہوتا ہے. یا اگرچہ وہ خدا پر ایمان رکھتے تھے، انہوں نے خدا سے محبت کے کوئی کام نہیں دکھائے تھے، تو بھی خدا نے انہیں جہنم کی سزا سے رہائشی بخشی اور ان کو ہمیشہ زندہ رکھنے کے لیے آسمانی بادشاہی کی پرامن اور شادمان جگہ پر لے گیا. خدا نے ان کو یہ خوبصورت برکت اس لیے دی کہ انہوں نے یسوع مسیح کو جانا اور قبول کیا. اس طرح ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ خدا کی محبت بہت عظیم ہے. پہلا معاملہ جہاں فردوس دی جاتی ہے تب ہوتا ہے جب ایک شخص عین اپنی موت سے پہلے توبہ کرتا ہے اور نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرتا ہے. یہ ان ڈاکوؤں میں سے ایک کے ساتھ ہوا تھا جن کو یسوع کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا. لوکا 23ویں باب کی 39 سے 43 آیات کہتی ہیں، پھر جو بدکار صلیب پر لٹکائے گئے تھے ان میں سے ایک اسے یوں تانا دینے لگا کہ کیا تو مسیح نہیں؟ تو اپنے آپ کو اور ہم کو بچا. مگر دوسرے نے اسے جھڑک کر جواب دیا کہ کیا تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا حالانکہ اسی سزا میں گرفتار ہے اور ہماری سزا تو واجبی ہے. وہ کہہ رہا تھا کہ ان کا تکلیف اٹھانا اور مصلوب ہونا واجبی ہے، سب واجبی ہے، کیونکہ اپنے کاموں کا بدلہ پا رہے ہیں. وہ اپنا گناہ مان رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے، وہ خداوند کی طرف اشارہ کر رہا ہے،
لیکن اس نے کوئی بیجا کام نہیں کیا، اس نے صرف اچھے کام ہی کیے۔ پھر اس نے کہا، اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ وہ آسمان پر یقین رکھتا تھا، وہ اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کر رہا تھا، وہ خداوند کو قبول کر رہا تھا، وہ خداوند کو قبول کر رہا تھا اور توبہ کر رہا تھا۔ اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ ضرور ہے کہ آپ ایک خط کی طرح بائبل کو نہ پڑھیں۔ اگرچہ خداوند نے فرمایا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، اس دن وہ فردوس میں نہیں تھا، وہ صلیب پر موا تھا۔ ضرور ہے کہ آپ روحانی طور پر بائبل مقدس کا ترجمہ کریں اور معنی کو سمجھیں۔ جیسے کہا گیا کہ دو بدکار تھے جن کو یسوع کے ساتھ مصلوب کیا گیا تھا۔ اس وقت ایک بدکار نے یسوع پر تنقید کی، مگر دوسرے نے اسے جھڑکا، اپنے گناہ سے توبہ کی اور یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا۔ صلیب پر کیسی دردناک تکلیف تھی۔ کیا نیکی کا ایک لفظ بولا گیا ہوگا؟ لیکن یہ شخص اچھا تھا، خداوند کو جانتا تھا اور اس نے نجات کی درخواست کی۔ اس نے اپنے گناہوں کو تسلیم کیا، وہ نجات پانے کے لیے ایمان لایا۔ اس کے پاس نجات کے لیے ایمان تھا۔ تب یسوع نے اسے یہ کہہ کر باور کرایا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ دس کوڑی خداوند کے پاس آئے اور ان سب نے شفا پائی، مگر ان 10 میں سے صرف ایک لوٹ کر خداوند کے پاس آیا اور خدا کو جلال دیا۔ خداوند نے کیا فرمایا؟ اس نے فرمایا کہ دوسرے 9 نے نجات نہیں پائی، ایک جس نے خدا کو جلال دیا واحد تھا جس نے نجات پائی تھی۔ آپ کی شفا آپ کی نجات کی ضامن نہیں ہے۔ اگر آپ خداوند کو چھوڑ دیں تو کس کام کی ہے؟ اگر آپ خداوند کو، چرچ کو اور سچائی کو چھوڑ دیں تو آپ کے پاس خدا کے لیے کرنے کو کچھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے بیماری سے شفا پائی تو ضرور ہے کہ آپ ایماندار زندگی بسر کریں، تب آپ سب زیادہ صحت پائیں گے اور آپ کو کوئی بیماری نہیں لگے گی۔ لیکن اگر آپ نے صرف اسی لمحے کا مزہ لیا جس وقت شفا پائی مگر خدا اور چرچ سے دور رہے، کیا آپ یہ نہیں سوچتے کہ آپ کے پاس خدا کے لیے کرنے کو کچھ نہیں؟ ایسے میں آپ کو نجات کی بھی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اس بدکار نے صرف یسوع کو نجات دہندہ کے طور پر قبول کیا۔ اس نے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، خدا کے کلام کے ساتھ رہنے کے لیے کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے صرف یسوع کو نجات دہندہ قبول کیا تھا، اور اس طرح اس کے پاس خدا کے کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں تھا۔ اسی طرح فردوس ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا مگر خدا کی بادشاہی اور راست بازی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ کسی وقت اس کی وضاحت کی جائے گی، لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ ایمان کے درجۂ سوم پر تھے، آپ ایماندار تھے، مگر ایک دن آپ نے ایک جسمانی گناہ کر ڈالا، پھر آپ نیچے گر کر ایمان کے پہلے درجے پر آ گئے۔ چونکہ آپ نے ایک جسمانی گناہ کیا جو آپ کو موت تک لے جائے گا، آپ نجات پانے والے ایمان سے خالی ہو گئے، مگر کسی طرح آپ نے اپنے دل کو توڑتے ہوئے توبہ کر لی اور آپ کو معافی مل گئی، اور پھر آپ نجات کے لائق ہو گئے، پھر آپ مر گئے۔ اس صورت میں آپ فردوس میں جائیں گے، چونکہ آپ نے توبہ کی اور معافی پا لی۔ چونکہ آپ گر کر ایمان کے درجہ اول پر آ گئے، آپ کو آسمان میں انعام نہیں ملے گا۔ اگر آپ کی روح اس وقت بلا لی گئی تھی جب آپ نے ابھی معافی پائی ہی تھی تو اس صورت میں بھی آپ آسمان میں جائیں گے، لیکن اگرچہ آپ نے جسمانی گناہ کیا تھا، ایک بار آپ نے توبہ کر لی تو آپ کو معافی مل گئی اور ایمان کی دوڑ چکے، پھر آپ بہت جلدی عمل کر سکتے ہیں، آپ بہت جلد بحال ہو سکتے ہیں، آپ بہت جلد واپس اپنی جگہ پر آ سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ پہلے سے یہ جانتے ہیں، آپ پہلے سے سچائی کو جانتے تھے اور آپ پہلے وہاں رہ چکے تھے، بس آپ بہت جلدی درجہ سوم پر جا سکتے ہیں، پھر آپ فوراً انعامات جمع کر لیں گے، اور وہ بھی بہت کم وقت میں۔ اس کے سوا اگر آپ سوچیں کہ اگر ہم عین موت سے پہلے یسوع مسیح کو قبول کریں تو فردوس میں جا سکتے ہیں، جو اس دنیا سے ناقابل موازنہ حد تک زیادہ خوبصورت ہے،
جا سکتے ہیں، بس میں ایسا ہی کروں گا۔ یہ نظریہ بہت برا ہے۔ وہ ڈاکو جس نے نجات پائی تھی ایمان لانے والا دل رکھتا تھا اور اس نے نجات پا لی۔ اگر اس کے پاس وقت ہوتا تو وہ ایک مسیحی زندگی گزارتا۔ لیکن کوئی عین موت سے پہلے خداوند کو قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم اتنے مختصر سے وقت میں ایمان حاصل نہیں کر سکتے۔ کوئی شخص دل کا دورہ پڑنے سے مر سکتا ہے، تب تو اس کو توبہ کا موقع نہیں ملے گا۔ اگر کوئی اچانک کار حادثے میں مر جاتا ہے یا ہوائی جہاز گرنے سے ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کے پاس توبہ کا موقع نہیں ہوگا۔ یا کوئی دماغ کی شریان پھٹنے سے اسپتال گیا لیکن لمبے عرصے تک اسے ہوش نہ آیا اور وہ ہلاک ہو گیا، تو پھر اس کو توبہ کا وقت ملے گا کیا؟ دماغی شریان پھٹنے کی صورتحال میں اگر اس کو ہوش آ بھی جاتا ہے تو اس کے لیے توبہ کرنا آسان نہیں ہے۔ اس صورتحال میں ممبرز توبہ کر سکتے ہیں اور انتہائی نگہداشت وارڈ سے عام کمرے میں آ سکتے ہیں، لیکن دماغی شریان پھٹنے سے شفا پانا آسان نہیں ہے۔ اس سے مکمل شفا پانا آسان نہیں ہے۔ مکمل شفا مشکل ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ کوئی بھی شخص نہیں جانتا کہ وہ کب مرے گا۔ چنانچہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس ڈاکو کی طرح عین موت سے پہلے نجات پانا آسان نہیں ہے جس نے توبہ کر لی تھی۔ جو لوگ اس قسم کی شرمسار نجات پاتے ہیں انہوں نے ایمان کے وسیلے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن پھر بھی وہ خوبصورت آسمانی بادشاہی میں لطف اندوز ہوں گے اور ابدی خوشی اور برکات پائیں گے۔ اس لیے وہ صرف اس حقیقت کے لیے ہمیشہ خدا کا شکر گزار ہوں گے کہ وہ فردوس میں آ گئے۔ فردوس نئے یروشلم سے بہت مختلف ہے، لیکن وہ صرف نجات پا کر ہی بہت خوش ہیں کہ وہ جہنم میں نہیں گرا گئے اور ہمیشہ کی آگ میں تکلیف نہیں اٹھاتے۔ بعض اوقات آپ کے خاندان کے بعض افراد چرچ ممبرز یسوع مسیح کو عین اپنی موت سے پہلے قبول کرتے ہیں اور نجات پاتے ہیں۔ جب ان کے بدن بیماریوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ طبی طور پر ان کا علاج نہیں ہو سکتا تو ان کا دل بہت غمگین ہوتا ہے۔ صرف اس وقت وہ انجیل کو قبول کرتے اور توبہ کرتے ہیں۔ ہر ہفتے میرے پاس بہت سے لوگ توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ ان کو مہلک قسم کی بیماریاں لگی ہوتی ہیں، اتنی مہلک کہ ہسپتال ان کو چھو بھی نہیں سکتا۔ صرف اس وقت وہ غریب دل کے ساتھ میرے پاس توبہ کرنے کے لیے آتے ہیں۔ وہ پہلے میرے پاس نہیں آئے تھے، لیکن جب ان کا دل غریب ہوتا ہے تو وہ توبہ کر تو نہیں سکتے مگر کرتے ہیں۔ پھر بھی کیا آپ سوچتے ہیں کہ وہ توبہ کر سکتے ہیں؟ ان کو پہلے توبہ کے لیے آنا چاہیے۔ کسی نے مجھے یہ بتایا جب خدا نے اسے توبہ کا موقع دیا تو اس نے سوچا کہ اس نے ساری چیزوں سے توبہ کر لی ہے، لیکن جب وہ دوسری بار پہلے سے بھی زیادہ بیمار ہوا تو اسے احساس ہوا کہ کوئی چیز باقی رہ گئی تھی جس کی اس نے توبہ نہیں کی تھی۔ اس لیے وہ میرے پاس توبہ کرنے آیا۔ لوگوں، جب آپ کو معافی پانے کا موقع دیا جاتا ہے تو آپ کو اپنے دل کی گہرائی سے توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر آپ نے اپنے دل سے سچی توبہ کر لی تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا۔ اگر کچھ میرے کرنے والا ہو تو آپ میرے پاس آئیں اور توبہ کریں۔ کیا بائبل مقدس اس طرح نہیں سکھاتی؟ خداوند کیا فرماتا ہے؟ آپ نے اپنے بھائی سے تکرار کی، آپ اس کے خلاف برے احساسات رکھتے ہیں، آپ نے اسے برے ناموں سے پکارا، آپ اس کے ساتھ اچھی صلح میں نہیں ہیں۔ خداوند کیا فرماتا ہے؟ اگر آپ نے خدا کے حضور کوئی نظر گزرانی ہوئی تو وہ فرماتا ہے کہ نذرانے کو وہیں چھوڑ دیں اور اپنے بھائی کے پاس جائیں اور اس کے ساتھ صلح کریں اور پھر واپس آ کر خدا کو نظر گزرانے۔ اس نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ نذرانہ ساتھ لے جائیں، وہ آپ کو فرماتا ہے کہ اسے وہیں چھوڑ دیں اور جا کر اپنے بھائی کے ساتھ صلح کریں۔ وہ فرماتا ہے کہ پھر وہ قربانی کو قبول کرے گا۔ اگر آپ کا اپنے بھائی کے ساتھ کوئی تنازع ہے تو ضرور آپ اسے حل کریں۔ اے خدا، میں نے اپنے دوست کے ساتھ تکرار کی تھی، اے خدا برائے مہربانی مجھے معاف کر دے۔ خدا آپ کو یہ نہیں کہتا کہ اپنے درمیان کے تنازع کو صرف اس طریقے سے حل کریں کہ
اگر تم نے مجھے آزمایا ہو اور مجھے برا کہا ہو اور میرے خلاف کچھ کہا ہو تو پھر اس کو میرے ساتھ حل کریں. چونکہ آپ یہ نہیں کرتے اس لیے اب بھی آپ کے اور خدا کے درمیان گناہ کی رکاوٹ ہے. خدا نے فرمایا کہ وہ اس کا شمار کرے گا اور اب وہ یہ کر رہا ہے. اس نے فرمایا کہ وہ یہ کرے گا، لہٰذا وہ ایک ایک کر کے سب چیزوں کی گنتی کر رہا ہے. تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ آپ سے پیار کرتا ہے. اگر وہ اس کا حساب نہیں کرتا تو آپ توبہ نہیں کر سکتے. چونکہ گناہوں کی رکاوٹ تباہ نہیں ہوئی، آپ نجات نہیں حاصل کر سکتے. اس کا شمار کرنے سے خدا آپ کو توبہ کا موقع بخشتا ہے. خدا اپنی محبت میں اس طرح کام کر رہا ہے کہ آپ گناہ کی دیوار کو گرا سکیں، ورنہ آپ نجات نہیں پائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ اگرچہ انہوں نے بہت دفعہ انجیل سنی مگر اپنی ساری زندگی خدا کی بھلائی پر یقین نہیں کیا. جب ان کے خاندان کے افراد، ہمسایوں یا دوستوں نے تبلیغ کی تو وہ ایمان نہ لائے. ان میں سے بعض نے سختی کے ساتھ انکار کیا یا ایمانداروں پر ایذا رسانی کی. لیکن صرف اس وقت جب وہ بیماری یا اس طرح کی کسی چیز کے سبب سے موت کی دہلیز پر ہوتے ہیں تو ان کا دل غریب ہو جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور انجیل کو قبول کرتے ہیں. لیکن اگر خدا ان کے ساتھ صرف عدل کے ساتھ برتاؤ کرے تو وہ نجات حاصل کرنے کے اہل نہیں نکلیں گے. خدا لازماً ان کو باہر پھینکنے والا ہے، جیسے ہم فصل کی کٹائی کے وقت بھوسے کو باہر پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر وہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو اگرچہ یہ ان کی موت سے عین پہلے ہو، محبت اور رحم کا خدا اس پر بطور ایمان غور فرماتا ہے اور ان کو نجات حاصل کرنے دیتا ہے. دراصل یہ معاملات زیادہ نہیں ہیں. جب ہم ان معاملات پر غور کرتے ہیں تو ہم تحقیق کر سکتے ہیں کہ ان کے افراد خانہ نے بہت سی دعائیں جمع کیں اور خدا کے سامنے ایمان کے ساتھ ان جانوں کے لیے کاشت کی. ابراہم کی محبت کی دعا کے سبب سے اس کا بھتیجا لوط اور اس کا خاندان سدوم شہر سے بچ سکے. دانیل کے اپنے لوگوں کے لیے دعا کرنے کے سبب سے خدا نے اسرائیل کے لوگوں پر اپنا فضل کیا. اسی طرح محبت کی شفاعتیں اور ایمان کے ساتھ خدا کے سامنے کاشت کرنا جانوں کے لیے نجات حاصل کرنے کے لیے اہم عناصر ہوں گے. ضرور ہے کہ آپ روحانی رشتے کو درست طریقے سے سمجھیں اور چرچ کے اہلکار بھی ضرور اس کو سمجھیں. جب آپ مشاورتی خدمت کرتے ہیں یا جب آپ ایک ممبر کے گھر کا دورہ کرتے ہیں تو ضرور ہے کہ آپ ان کو درست طریقے سے یہ سمجھائیں. یہ رشتہ کہاں جا کے جڑ سکتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان، اور والدین اور بچوں کے درمیان، لیکن بھائیوں یا بہنوں کے درمیان. لیکن اگر آپ خاندان کے سربراہ تھے اور باقی تمام ممبرز کی رہنمائی کرتے تھے تو پھر آپ کے ساتھ اور آپ کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ایک رشتہ جڑ سکتا ہے. اگر آپ پہ کسی کی ذمہ داری ہے تو یہ ایک رشتہ ہے. شوہروں اور بیویوں کے درمیان اور والدین اور بچوں کے درمیان ایک ذمہ داری ہے. جب بچے غلطی کرتے ہیں تو ماں باپ اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اگر ایک شوہر کی کوئی غلطی ہے تو اس کی بیوی پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اور بیوی کی غلطی شوہر کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. لیکن کچھ معاملے مستثنیٰ ہیں. جب دوسرے افراد خدا پر ایمان نہیں رکھتے، جب وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے اور خداوند کو قبول نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں کہ وہ کون ہے، شوہر یا والدین. جب وہ خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے تو وہ ان کو آپ کے ساتھ رشتوں میں باندھتا ہے. اس وقت بھی جب ایک شوہر کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کی بیوی بیمار نہیں ہوتی، اس وقت بھی جب ماں یا باپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو بچے یا شریک حیات بیمار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتے، نہ انہوں نے خداوند کو قبول کیا ہے. ضرور ہے کہ آپ اس کو درست طریقے سے جانیں. بہت سے ایسے معاملات ہیں جب بچے غلط راستے پر چلتے ہیں تو والدین آزمائش میں پڑ جاتے ہیں. والدین اچھا ایمان رکھتے ہیں اور وہ وفادار ہوتے ہیں. ان کے بچے اچھا ایمان رکھنے کے عادی تھے لیکن بچے چرچ نہیں آتے اور خدا کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. تب اس خاندان کا ایک بھی دن سکون سے نہیں گزرتا. وہ آزمائشوں اور تنازعات میں پھنس جاتے ہیں.
یہ روحانی اصول دوسرے معاملات پر بھی لاگو ہو سکتا ہے، سو برائے مہربانی اس کو یاد رکھیے گا۔ داؤد بادشاہ کے بارے میں سوچئے۔ داؤد بادشاہ جس کو خدا پیار کرتا تھا، اس نے برے دل کے ساتھ ایک آدمی کو قتل کرا دیا، تو پھر اس کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کا بیٹا ایک رشتے میں جڑا ہوا تھا اور وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ وہ رشتہ ہے جس کی میں بات کر رہا ہوں۔ خدا نے وہ بیٹا لے لیا جس سے داؤد بہت پیار کرتا تھا۔ داؤد نے روزے کے ذریعے خدا کے سامنے فاقہ کشی کی، اس نے خدا کے رحم کے لیے روزہ رکھا، اس نے خدا سے معافی پانے کے لیے فاقہ کشی کی، لیکن اسے معافی نہ ملی۔ یہ ایک رشتہ ہے۔ رشتے کے ساتھ جڑے ہوئے اس طرح کے بہت معاملات ہیں۔ بائبل مقدس میں پرانے اور نئے عہد نامے میں بہت سی مثالیں ڈھونڈی جا سکتی ہیں۔ بس ضرور ہے کہ آپ اسے درست طریقے سے جانیں۔ جب آپ کے خاندان میں ایک مشکل ظاہر ہوتی ہے اور آپ کے خاندان میں مسائل ظاہر ہوتے ہی رہتے ہیں، تب آپ ضرور سوچیں کیا میرے شوہر کا اندراج میرے چرچ میں ہے، لیکن اس نے حال ہی میں چرچ چھوڑ دیا ہے۔ بس میرا خاندان مشکلات میں جا رہا ہے، میرا شوہر جو کچھ بھی کرتا ہے یہ اچھا نہیں ہو رہا۔ اس طرح چیزیں رشتے کے ساتھ جڑ رہی ہیں، لیکن جب یہ بیوی پوری طرح ایماندار ہو جاتی ہے، روح میں آتی ہے اور بڑی دلسوزی سے دعائیں کرتی ہے، تب یہ مشکلات کم ہو سکتی ہیں۔ اب شوہر خدا پر ایمان نہیں رکھتا، لیکن وہ اپنی بیوی کو دکھ نہیں دیتا۔ وہ خدا کی، پاسٹر کی یا چرچ کی مخالفت نہیں کرتا، بلکہ وہ چرچ کے کام کرنے میں اپنی بیوی کی مدد کرتا ہے۔ تب اگرچہ اس نے خداوند کو قبول نہیں کیا جتنا ضروری اس کی بیوی کرتی ہے، اور جتنا زیادہ اس کی بیوی بوتی ہے، اسی قدر شوہر برکات حاصل کرتا ہے، چونکہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک رشتے میں بندھا ہوا ہے۔ بس محبت کی دعائیں اور ایمان کے ساتھ خدا سامنے بونا جانوں کی نجات حاصل کرنے کے لیے اہم جزو ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو بدروح گرفتہ یا دماغی بیماریوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، وہ چرچ آتے ہیں لیکن وہ شفا نہیں پاتے۔ ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے خدا کے کلام کی بہت سی باتیں سنی اور لگتا ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنی دعاؤں کا جواب کیوں نہیں پاتے؟ یہ رشتہ ہے۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ منسلک ہیں۔ ضرور ہے کہ ان کے والدین اپنے دل کو پھاڑتے ہوئے توبہ کریں، لیکن وہ نہیں کرتے۔ اس لیے اگر وہ حقیقت میں اپنے بچوں سے پیار کرتے تو وہ خدا پر ایمان لاتے، توبہ کرتے اور دعا میں خدا پر توکل کرتے، لیکن وہ نہیں کرتے۔ وہ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے، چنانچہ وہ اپنی دعاؤں کا جواب نہیں پاتے۔ اگر آپ ایسے معاملات کو جانتے ہیں تو یہ بہت مددگار ہو سکتا ہے۔ مسیح میں عزیز بہنوں اور بھائیوں، اس اجلاس میں میں نے آپ سے آسمان کی ہر ایک رہائشی جگہ کے جواہرات اور قیمتی پتھروں اور پہلے معاملے کی بابت گفتگو کی، جہاں فردوس کسی کو ابدی رہائش گاہ کے طور پر دی جاتی ہے، یعنی یہ ان کو دی جاتی ہے جو عین موت سے پہلے توبہ کرتے اور نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ بعض لوگ عین اپنی آخری سانس لینے سے پہلے توبہ کرتے ہیں، چونکہ وہ تھوڑا سا بھی نیک دل رکھتے ہیں تو وہ توبہ کر کے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اگرچہ وہ پہلے برے بھی تھے، کیا وہ عین اپنی موت سے پہلے روح میں غریب نہیں ہوئے ہوں گے؟ لیکن ایسے لوگ ہیں جن کو انجیل کی خوشخبری نہیں ملی۔ وہ اپنے سر کو ہلاتے ہیں چونکہ وہ اپنے دل میں غریب ہیں، لیکن وہ اپنے دل سے یہ نہیں مانتے۔ تب ضرور ہے کہ آپ غلطی نہ کریں۔ آپ کو صرف یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ وہ مل کر گیت گاتے اور آمین کہا کرتے تھے اس لیے وہ نجات یافتہ ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے اس صورتحال میں نجات نہیں پائی۔ آپ ان نجات یافتہ جانوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں یا نہیں۔ جو لوگ ایمان رکھتے ہیں وہ اس کی شناخت کر سکتے ہیں، یعنی پختہ ایمان والے ان لوگوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ ان کے بدن نجات یافتہ جانوں کے مردہ بدن زندہ ظاہر ہوتے ہیں۔ ایک دن یا 2 دن یا 3 دن بعد جب وہ دفنائے جانے والے ہوتے ہیں، وہ ایسے دکھائی دیتے ہیں جیسے وہ
اب بھی زندہ ہوں، وہ اطمینان سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں، وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ نجات یافتہ ہیں۔ وہ عین اپنی آخری سانس لینے سے پہلے یہ جانتے ہیں۔ ان کے عین مرنے کے بعد ان کی روحانی آنکھیں کھل جاتی ہیں، چونکہ ان کی روح کو ضرور باہر آنا ہوتا ہے، چنانچہ وہ فرشتوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ آسمان میں 2 فرشتے ان کو لینے کے لیے منتظر ہیں، لیکن جن کی جانیں نجات یافتہ نہیں ہوتی ان کے چہرے پر خوف ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کے خادموں کو دیکھتے ہیں۔ جہنم کی طرف سے خادم سیاہ لباس اور سیاہ ٹوپی میں ہوتا ہے۔ چونکہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ وہ نجات نہیں پائیں گے، بلکہ مرنے سے پہلے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آسمان اور جہنم ہے، بس وہ سکون سے نہیں مر سکتے، چنانچہ ہم ان کے آخری لمحے سے شناخت کر سکتے ہیں۔ جنازے میں بہت سے لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا وہ نجات یافتہ ہے یا نہیں۔ بہت سے معاملات میں قوس قزح ہے، خدا قوس قزح کے ساتھ کام کرتا ہے۔ میرے والدین خدا پر ایمان رکھتے تھے، لیکن جنازے کے روز قوس قزح نہیں تھی۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نجات یافتہ نہیں ہیں؟ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ معاملات مختلف ہوتے ہیں۔ بعض معاملات میں خدا قوس قزح دکھاتا ہے، لیکن بعض میں نہیں دکھاتا۔ کیوں؟ اس کے ایمان کے درجے پر ضرور تھا کہ وہ خدا کو خوش کرنے والے مناسب اعمال دکھاتا، لیکن اس نے یہ نہ کیا، تو بھی وہ نجات یافتہ ہے۔ تب خدا قوس قزح کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ ان تمام چیزوں کے بارے جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت سی روحانی چیزوں کا مطالعہ کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ اس جگہ سے دیے جانے والے پیغامات کو یاد رکھیں تو آپ بہت سی چیزیں سیکھ سکیں گے۔ پس بالفاظ دیگر یہ ان کو دی جاتی ہے جو عین اپنی موت سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور نجات پانے کے لیے یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں۔ انہوں نے خدا کے لیے کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن کیونکہ انہوں نے خدا کی محبت اور رحم کے وسیلے نجات پائی، وہ آسمان کی بادشاہی میں خدا کے سامنے اپنے سر نہیں اٹھا سکتے، مگر وہ اس کے فضل کے لیے ہمیشہ شکر گزار ہوں گے جو ان کو بچاتا ہے۔ اگلے اجلاس میں میں آپ سے دوسرے معاملے کے متعلق بات کروں گا جہاں کسی کو اس کی ابدی رہائش گاہ کے طور پر فردوس ملتی ہے۔ میں خداوند کے نام میں دعا گو ہوں کہ آپ ان معاملات کو اپنے مقاصدی اسباق کے طور پر لیں گے، بس آپ بہترین آسمانی رہائشی جگہوں پر زبردستی گرم جوشی سے قبضہ کریں گے۔ آمین۔ بیماروں کے لیے دعا۔ میں ان سب لوگوں کے لیے دعا کروں گا جو بیمار ہیں۔ آپ اپنے بدن کے اس حصہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیں جہاں پر بیماری ہے اور اس دعا سے استفادہ کیجیے۔ اگر آپ بیمار نہیں ہیں لیکن اپنی دلی مرادیں پانا چاہتے ہیں تو اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لیجیے۔ خدا کا زندہ کلام وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہے اور آپ کے ایمان کے مطابق آپ کے لیے کام کرے گا۔ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اگر ایمان کے ساتھ اس دعا کو قبول کریں گے تو آپ خدا کی قدرت کے حیران کن کام دیکھیں گے۔ ہاللویا! قادر مطلق خدا، تو جو محبت ہے، اپنے بچوں پر اپنے ہاتھ کو رکھ اور تمام GCN دیکھنے والوں پر بھی جو ایمان سے اس دعا کو ٹی وی کے ذریعہ قبول کرتے ہیں۔ اپنا ہاتھ ان پر رکھ اور اپنے عجیب کام جو وقت اور فاصلے کی قیود سے آزاد ہیں ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں دکھا جو دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں۔ ان کو ایسا ایمان عطا فرما جس کے وسیلہ سے ان کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جائیں، ان کی زندگی سے تمام دکھ اور مشکلات جاتی رہیں۔ روح القدس کی آگ سے جلا کر اور یسوع کے پاک خون کے وسیلہ سے دھو کر پاک کر دے۔ سر سے لے کر پاؤں تک سارے جسم میں خدا کی عظیم تخلیقی قوت آشکار ہو۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دشمن ابلیس اور شیطان، تمام بیماریوں، جراثیموں اور کمزوریوں کو حکم دیتا ہوں کہ ان بدنوں سے الگ ہو جائیں۔ تمام چھوت کی بیماریاں جاتی رہیں۔ ہر وہ بیماری جو لا علاج ہے اور نئی دریافت شدہ بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ آپ بیماری سے پاک ہو کر زور پائیں۔ معدے کا کینسر، پھیپھڑوں کا کینسر، رحم کا کینسر، جلد کا کینسر، آنتوں کا کینسر، ایڈز، لیوکیمیا، ذہنی امراض، دل کا عارضہ، پھیپھڑوں کی بیماریاں، ہر قسم کے زنانہ امراض، بلند فشار خون، شوگر، جلدی امراض، ہر قسم کی سوجن جاتی رہیں۔ پولیو، فالج،
جوڑوں کا درد اور کمر کا درد یسوع مسیح کے نام میں ختم ہو جائیں۔ ہر قسم کا سر درد اور حادثات کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر جسمانی تکلیف یسوع کے نام میں جاتی رہے۔ بیماری کی وجہ سے تھکان، نزلہ، زکام اور گلر جیسی بیماریاں روح القدس کی آگ سے جل کر بھسم ہو جائیں۔ مرگی، ذہنی معذوری، ذہنی دباؤ اور تمام ذہنی بیماریاں یسوع مسیح کے نام سے جاتی رہیں۔ ہر قسم کی تاریکی ختم ہو جائے اور ان کے دلوں میں اطمینان اور شادمانی آ جائے۔ خدا باپ تخلیق کی عظیم ترین قوت کے وسیلہ سے یہ جسم جو کمزور ہو چکے ہیں دوبارہ سے زور پائیں، فالج کے جکڑے آزاد ہو جائیں اور لنگڑے چلنا اور چھلانگے لگانا شروع کریں۔ نظر کی کمزوری جاتی رہے، بہرے سننا شروع کر دیں، اندھے بینائی حاصل کریں اور گونگے لوگ بولنا شروع کر دیں۔ خدا باپ بانجھ خواتین کو اولاد کی برکت عطا فرما، ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑ دے اور جسم کے تمام جلے ہوئے حصے مکمل طور پر شفا یاب ہو جائیں۔ نشہ کی لعنت میں گرفتار لوگوں کو روح القدس کی آگ کے وسیلہ سے پاک اور صاف کر دے۔ جسم کے تمام مردہ خلیے زندہ ہو جائیں، تمام تاریکی جاتی رہے اور ابلیس کی قوتیں نکل جائیں۔ میں یسوع مسیح کے نام سے حکم دیتا ہوں کہ دشمن ابلیس، شیطان اور ہوا کی عملداری کا حاکم اپنا قبضہ چھوڑ دیں اور ان کے تمام قاصد بھی یسوع مسیح کے قادر نام میں نکل جائیں۔ تاریکی کی ناپاک، دھوکہ دینے والی اور گمراہ کر دینے والی قوتیں یسوع کے نام میں دور ہو جائیں۔ بے ایمانی اور نا انصافی کی بدروہیں جاتی رہیں، تمام تاریکی جاتی رہے، تیرا نور چمکے۔ خدا باپ ان کی روحوں کو بھی ان کے جسم کے ساتھ مضبوط فرما، ان کو قوت دے کہ یہ تجھ کو پکار سکیں، ان کو قوت دے کہ یہ اپنے گناہوں کو ترک کر سکیں، ان کی جانیں اس دنیا میں راحت پائیں اور ان کی زندگیاں خوشحال ہوں۔ ان کی دعاؤں کو قبول فرما اور ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما۔ ان کی زندگیاں ایمان، امید اور محبت میں ترقی کرتی چلی جائیں اور ان کے خاندان بھی تیری نجات کے پیغام کو سن کر قبول کریں اور نجات حاصل کریں۔ ان کے خاندانوں کو ہر قسم کے حادثات اور تباہیوں سے محفوظ رکھ اور ان کو برکت دے کہ وہ ایک خوشحال زندگی بسر کریں۔ اے خدا، اپنے فرزندوں کو گھروں اور کاروبار کی جگہ پر روح القدس کی آتشی باڑ میں محفوظ رکھنا اور تیری آنکھیں جو آگ کے شعلہ کی مانند ہیں ان کو دیکھتی رہیں۔ ان کا باہر جانا اور اندر آنا مبارک ہو۔ انہیں برکت دے تاکہ یہ لوگوں کو قرض دیں لیکن کسی سے کبھی قرض نہ لیں۔ انہیں حکمت اور عقل دے اور ان پر فضل کر کہ وہ روح القدس سے معمور ہو جائیں۔ خداوند اپنے خادموں کو وہ کام کرنے کی توفیق اور فضل عطا فرما جو تو نے انہیں سونپا ہے۔ ہر چرچ میں ایک انقلاب برپا کر دے۔ اپنے بچوں کی رہنمائی کر تاکہ وہ تجھے جلال دیں جو بھی کام وہ کریں۔ اپنے عجائب کا ظہور فرما تاکہ وہ اپنے لبوں سے تیری گواہی دیں کہ وہ تجھ سے ملے ہیں اور تو ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ خدا باپ، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں اور صرف تجھے ہی سارا جلال دیتا ہوں۔ میں خداوند یسوع مسیح کے نام میں یہ دعا کرتا ہوں، آمین۔